अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। 1940s और 50s में एलन ट्यूरिंग का ये कहना था कि मशीनें सोच सकती हैं, और साथ ही साथ जॉन मैकार्थी ने एक टर्म कॉइन की जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 60s, 70s और 80s, यहाँ तक कि 90s या अर्ली 2000s में भी मशीन लर्निंग पर काम किया जा रहा था। ऐसे टेक को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी जो कि एक बड़ी मेजॉरिटी डाटा की एक्सेस कर सके। और पूरी दुनिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन के साथ साथ एआई टेक काफ़ी ज़्यादा इनोवेट कर चुका है। अगर हम बात करें उन कंट्रीज़ की जो कि इस टाइम पर लीडिंग पोजीशन में एआई टेक में, तो यूएस और चाइना इस वक्त compete कर रहे हैं एक दूसरे से। सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। बेसिकली ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानी दिमाग को सिमुलेट या नकल कर सकती है। हमारी लॉजिकल रीजनिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ या हमारी ऑटोनॉमी। कि एक इंसान जब गाड़ी चलाता है तो वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करके गाड़ी को चलाता है, और अगर मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी के आगे कोई इंसान आ जाता है तो वो अपनी उस ऑटोनॉमी और एथिकल एबिलिटी को इस्तेमाल करके डिसीजन लेगा। फ्यूचर एआई का ये है कि ऐसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस प्रोड्यूस की जा सकें जो कि इंसान की ऑटोनॉमी को, वो एथिकल रीजनिंग को भी सिमुलेट कर सके। कि एक इंसान ना सिर्फ लॉजिक को इस्तेमाल करता है बल्कि अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करता है कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ उन इमोशंस की ज़रूरत होती है। वेराज अगर इन रोबोट्स या इस मशीनरी की बात की जाए तो अभी तक ये उस लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंच पाए। मगर फ्यूचर यही स्पेकुलेट किया जा रहा है और कोशिश भी यही की जा रही है कि स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस प्रोड्यूस की जा सकें और ह्यूमन लाइक लैंग्वेज प्रोड्यूस की जा सके। ऐसा नहीं है कि ये शुरू नहीं हो चुका, लेकिन एंड गोल फ़िलहाल कमिंग डाउन द लाइन 5 सालों के लिए यही है। और जहाँ मैंने बात की स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस की, तो आपके पास ऑटोनमस व्हीकल्स तो ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं जिसमें गाड़ी खुद चल रही है एआई टेक के थ्रू, कोई इंसान नहीं ड्राइव कर रहा। सिमिलरली आपके पास हेल्थ केयर में ऐसी रिपोर्ट्स क्रिएट की जा पाएंगी जहाँ मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो उसके लिए उसका स्पेसिफिक इलाज क्या होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, कौन सी मेडिकेशन इसके लिए ज़रूरी होगी, वो सारा कुछ फोरकास्ट किया जा सकता है थ्रू स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। और ये सभी शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी इनोवेट करता जाएगा। अगर हम बात करें एआई मार्केट की, कि इस टेक्नोलॉजी की मार्केट किसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है, तो वो उसमें तकरीबन 4 से 5 चीज़ें हैं मेजरली। मिसाल के तौर पे आपके पास मशीन लर्निंग मार्केट है, उसके बाद आपके पास रोबोटिक्स की मार्केट है, और फिर ऑटोनमस एंड सेंसर टेक की अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंटल सेंसर जैसी चीज़ें, आपकी गाड़ियों में सेंसर्स ऐसे मौजूद हैं अब जो कि एआई टेक पे बेस्ड हैं। आपके इर्द गिर्द होने वाले स्टिमुलस को सेंसर कर लेते हैं। फेशियल रिकग्निशन जैसी चीज़ें, ये सभी इस मार्केट के अंदर आती हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑटोनमस व्हीकल्स जैसी चीज़ें, कि गाड़ी आपकी एआई के थ्रू चल रही है, कोई इंसान वहाँ ड्राइव नहीं कर रहा। सिमिलरली जनरेटिव एआई मार्केट जिसमें ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है और या किया जा सकता है जो कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये असल है या नकली है। मिसाल के तौर पे आप एक एआई फिगर क्रिएट करते हैं, कोई भी लड़की या लड़का, और उस एआई के थ्रू ही कंटेंट बनाते हैं और आवाज़ भी एआई के थ्रू जनरेट होती है, और उसके बाद एक वीडियो पूरी कंपाइल करके आप पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। बट मैनी अ टाइम्स हम लोग नहीं बता सकते कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है या ये किसी इंसान की वीडियो है, और ये सभी एआई जनरेटिव मार्केट के थ्रू हो रहा है। और आखिर में आ जाती है सबसे बड़ी मार्केट जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मार्केट। और पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 2024 में तकरीबन $712 मिलियन की मार्केट है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आपने अगर ये देखना हो कि पाकिस्तान की पेस को कंपेयर करें पूरी दुनिया से, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान तकरीबन 5 से 10 साल पीछे है बाकी दुनिया से।
کیونکہ اگر یو ایس 2024 میں تقریباً $50 بلین لگاتا ہے اے آئی پر، اور پاکستان 2024 میں $712 ملین اسپیکولیٹڈ لگاتا ہے، تو آپ خود ہی اس کا گیپ انڈرسٹینڈ کر لیں یا سمجھ لیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2030 تک کوشش یہی ہے پاکستانی گورنمنٹ اور یہاں کے انسٹیٹیوٹس کی کہ پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ تقریباً $3000 ملین اسپینڈ کرے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر۔ دنیا میں کمپیٹنگ کنٹریز کی بات کروں تو یو ایس اور چائنا اس وقت ایک دوسرے سے سر جوڑ کے ٹکر میں ہیں۔ 2022 میں یو ایس نے تقریباً $25 بلین لگائے اے آئی پر، اور دنیا کا 40% ٹیلنٹ اس وقت جو کہ ریسرچرز سمیت اسٹوڈنٹ سمیت اس ٹائم یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انوویشن لانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ یو ایس کے پاس دنیا کی سب ایسی بڑی کمپنیز موجود ہیں جن میں گوگل کا نام آتا ہے، اوپن اے آئی، مائکروسافٹ، آئی بی ایم، جو کہ اے آئی انوویشن میں بہت بڑا رول نبھا رہی ہیں پوری دنیا میں، اور سملرلی ایک اور ذریعہ ہے پوری دنیا کے ٹیلنٹ کو کھینچنے کا۔ اور اگر نئے ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو نیا ٹیلنٹ وہاں پر ایم آئی ٹی یا اسٹینفورڈ میں جانا پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اور بڑا گروپ ہے جو کہ یو ایس کی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچا چلا جا رہا ہے۔ چائنا کی اگر بات کی جائے تو چائنا اس ٹائم ریسرچ پیٹنٹس میں لیڈ کر رہا ہے کہ آپ کی 40% ریسرچ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا نے کی ہے، اور ابھی تک $10 بلین سے زائد چائنا اے آئی پر لگا چکا ہے، اور 2030 تک اس کو بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہاں، پاکستان کے پاس یہ ضرور ایک بینیفٹ ہے کہ ہمارے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کی اپنی سچویشن اس وقت کافی کویسچنیبل ہے اے آئی فیلڈ میں۔ جہاں بات اے آئی کی آئے گی تو ایتھیکل اور لیگل فریم ورکس بنانا بہت ضروری ہے۔ اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور سب سے جو لیڈنگ پوزیشن ہے وہ یورپین کنٹریز کی ہے۔ اس ٹائم یورپین کنٹریز اے آئی ایکٹ ایمنگ یعنی ایسے لیگل فریم ورک بنانے میں لیڈ کریے جو کہ سیف اے آئی ڈیولپمنٹ کریٹ کریں گے۔ صرف 2018 میں 1.5 بلین یوروز اسپینڈ کیے گئے ہیں اے آئی ٹیک پر، اور ساتھ ہی ساتھ ہورائزن یورپ جیسی کمپنیز یورپ کو فنڈ کر رہی ہیں ٹو کریٹ مور اینڈ مور ایڈوانسمنٹ ان اے آئی ٹیک۔ میں جاپان کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، کیونکہ جاپان ہمیشہ سے مشین لرننگ میں مہارت رکھتا ہے، اور اے آئی روبوٹکس کی اگر بات کی جائے تو جاپان بھی پیچھے نہیں ہے، اس نے بھی $1 بلین اپنی اے آئی روبوٹکس ریسرچ اور اے آئی ریسرچ پر اسپینڈ کر لیا ہے۔ یہ فگرز اتنی ریپڈلی گرو کر رہے ہیں ایکسپینڈیچر کے کہ آپ ایک اسپیسیفک نمبر کوٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آتا ہے ساؤتھ کوریا، وہاں پہ تو ایسی نیشنل اے آئی اسٹریٹجیز کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ اپنے سٹیز کو زیادہ سے زیادہ اسمارٹ بنایا جا سکے۔ آپ وہاں اگر دیکھیں گے تو آپ کو آٹونومس وہیکلز چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ساؤتھ کوریا کے پاس اس وقت تقریباً 2 بڑی کمپنیز موجود ہیں، سیمسنگ اور ایل جی، اور ساتھ ہی ساتھ 2020 کے بعد تقریباً $2 بلین اسپینڈ ہو چکا ہے اے آئی ٹیک پر۔ ایز کمپیئر ٹو آل آف دیز کنٹریز، یہ جتنی بھی میں نے مینشن کی، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو 2017 میں پاکستان میں سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کیا گیا۔ یہ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن پر بیس تھا، اور اگر آپ آج کی بات کریں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن یا اے آئی پر کام نہیں کیا جا رہا۔ اگر $712 ملین کی مارکیٹ ہے پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ کافی کام کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، ہم فارن فنڈنگ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو پاکستان لیگ کر رہا ہے، تقریباً 5 سے 10 سال پیچھے ہے باقی دنیا سے۔ لیکن اگر انوویشن کی میں بات کروں تو اے آئی ٹیک جو سب سے زیادہ پینیٹریٹ کیا گیا ہے وہ آپ کی ایگریکلچر اور ہیلتھ کیئر میں کیا گیا ہے۔
ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹمز کریٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ ان ایپس میں بھی انٹیگریٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ میڈی کیو یا صحت کہانی، اس طرح کی ایپس میں آپ کی انٹیگریشنز موجود ہیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا آپ اس ایپ میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو آن لائن کنسلٹیشن مل جاتی ہے ڈاکٹر کی. آپ کہیں ٹریول کریں تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن آن لائن لی جا سکتی ہے. اس میں سائبر سیکیورٹی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ اور ملٹری سائبر سیکیورٹی کو کافی زیادہ امپورٹنٹ سمجھتی ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ایک ایکسپینس کیا گیا ہے آخری 1 سال کے اندر سائبر سیکیورٹی پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے اے آئی میں اتنا پیچھے کیوں ہیں، جب اگر 712 ملین بھی لگائے جا رہے ہیں اور اے آئی ٹیک کو پینیٹریٹ کرنا بھی شروع کر دیا، پھر بھی ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ کم ہے. لوگوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اے آئی کو پہلی بات سمجھ سکیں اور اس کی امپورٹنس کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کے پاس اتنا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل پاور نہیں ہے کہ یہاں کے بچے اے آئی میں اپنی ڈگریز حاصل کر سکیں یا اس کو سمجھ سکیں، ریسرچ کر سکیں. سیکنڈلی، ہم فارن فنڈنگ پہ تو ہمارا ملک چل رہا ہے اور ہمیں ہر چیز کے لیے فارن فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم خود کوئی بھی ٹیک، کسی بھی قسم کی کوئی مشینری مینوفیکچر نہیں کرتے، نہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے اتنی. اگر 80 بلین ہماری ایکسپورٹس رہتی ہیں 2022-23 میں، اس میں سے 10 بلین ہمارا صرف ٹیک امپورٹ پہ لگتا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہمارا ایکسپورٹ کی پرسنٹیج یہ ہے کہ اگر 80 بلین امپورٹس ہیں تو 30 بلین کے قریب، بلین ڈالرز کی بات کریں، 30 بلین ڈالرز کے قریب آپ کی ایکسپورٹس ہیں، وچ از وے ٹو لو، جس کی وجہ سے ایک اور گیپ کریٹ ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی سپوزڈلی جی ڈی پی 338 بلین ڈالر ہوتی ہے 2023 میں، اور جی ڈی پی کا 0.16% آپ کا ایکسپینڈیچر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، پرائیویٹ اور پبلک دونوں کا ملا کر ہے، تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اے آئی اس طرح سے ایوالو نہیں کر پا رہی پاکستان میں. لمیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر انوالومنٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی میں بات کروں، ان کے پاس ایک تو ان کا ویژن بہت شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، انہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت جلدی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے ان کو اے آئی ٹولز کی اس طرح ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی اس ضرورت پڑنے کا ان کے پاس وقت ہوتا ہے. سملرلی انویسٹمنٹ تو تب کی جائے گی یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ تب اسپینڈ کیا جائے گا جب آپ کے ROIs کا ویژن لانگ ٹرم ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹائٹ بجٹس ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کی کمی ہے. اب آپ کے پاس اوور آل جنرلی ٹیلنٹ ہی پروڈیوس نہیں ہو رہا جو اے آئی کو سمجھتا ہے، تو اس کی پرسنٹیج ہی اتنی لو ہوگی. پھر آپ کے انسٹیٹیوٹس جو کہ اے آئی کو پڑھانا شروع کر چکے ہیں تھوڑا بہت، جیسے نسٹ ہے، فاسٹ ہے یا لمز ہے، ان کے فی اسٹرکچر کی میں بات کروں تو وہ اتنا ہیوی فی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ کی میجورٹی پاپولیشن وہاں سے ایجوکیشن حاصل ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ایک اور ریزن یا وجہ بن جاتا ہے ٹیلنٹ پول میں کمی ہونے کی. نہ تو ریسرچ فیسلٹیز ہیں، نہ ریسرچرز موجود ہیں آپ کے پاس اتنے کہ وہ انوویٹ کر سکیں. اگر آپ کو ریسرچرز چاہیے تو آپ کو ایک ریسرچ فیسلٹی بھی چاہیے جہاں پر آپ اس ٹیک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ ریسرچ کریں اور آگے انوویشن لا سکیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کمپیوٹنگ پاور نہیں ہے اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے. ہاؤ وڈ وی انٹیگریٹ آل آف دیز سسٹمز اگر آپ کا انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا؟ یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی بیسس پر پاکستان اے آئی میں لیک کر رہا ہے. ایون دو ہم کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ریئل ٹائم ریزنز ہیں جو کہ ہمیں بار بار پیچھے دھکیلتی جا رہی ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ان دا ورلڈ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایلن ٹیورنگ نے جو کہا تھا کہ مشینیں سوچ سکتی ہیں، وہ تو سوچ ہی لیں گی، لیکن ہم تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم سوچ نہیں رہے اس بارے میں اور امپورٹنس نہیں سمجھ رہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری کام نہیں ہو رہا تو مطلب گورنمنٹ نہیں سمجھ رہی. ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی ایسی پالیسیز بنانے کی، لیکن ہماری عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، یہ کتنا ضروری ٹیک ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم ہر باری پوری دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر عوام کو یوٹیوب کی سمجھ آئی تھی تو گورنمنٹ نے یوٹیوب پہ بین لگا دیا تھا.
تو ایسے کئی سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا سے کمپیٹ نہیں کر پاتے اور ایسا ٹیلنٹ پروڈیوس نہیں کر پاتے جو کہ ریسرچ کرے اور انوویشن لا سکے. شکریہ.